يا حسين 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 يا حسين حسين. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Tonight on the 6th of Muharram, we gather to mourn the heartbreaking sacrifice of Hazrat Ali Akbar alayhi salam, the beloved son of Imam Hussain alayhi salam, and the one who resembled the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in appearance, character, and speech. Though only 18 years old, Hazrat Ali Akbar stood as a symbol of courage, loyalty, and faith. His martyrdom was not just a personal loss to Imam Hussain alayhi salam, but a powerful reminder of what it means to stand for truth, even when it costs everything. As we remember his final cry and his return to the battlefield after asking his father for permission, let our hearts weep for the pain of Karbala and the love that Hazrat Ali Akbar alayhi salam had for his father, his faith, and his mission. We begin tonight's majlis in his memory. Now let's please recite a loud salawat and welcome one of our Sunday school students, Hania Abdi, and she'll be reciting a speech. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 6th night of Muharram. Day by day, the scene in Karbala is changing. More and more soldiers join the enemy's camp. Thousands have gathered to kill Imam Hussein, the grandson of the Holy Prophet. Lady Zainab said to her brother, "Brother Hussein, thousands of soldiers are gathering to fight you. We have hardly 72 men with us. Do you not have anyone to come to your aid?" "My sister Zainab, many wanted to join me during the journey from Medina to Karbala. I politely discouraged them because their intention was not truthful. Many joined them and have run away during the journey because they were scared of dying." He continued, "Zainab, my sister, falsehood can buy many supporters, but the truth only a few friends. The soldiers on the other side have been bought. They prefer happiness in this world over the hereafter. My 72 truthful men prefer happiness in the hereafter, and that is why they are here with me." That night, Imam Hussein wrote a letter to his childhood friend Habib ibn Mazahir, who was in Kufa. Kufa was blocked off, and nobody was allowed to leave. Habib ibn Mazahir did not know the whereabouts of Imam Hussein until that letter had arrived to his house. At the time, he was having breakfast with his wife and a young son. Habib read the letter from Imam Hussein. He kissed it, and tears began to flow from his eyes. His wife asked him what was wrong. Habib said, "I have received a letter from my master Hussein. He has asked me to join him in Karbala. Yazid's soldiers have surrounded him and are after his life." Habib's wife said, "Habib, your imam is calling you. Your master needs your help. What are you waiting for? Go, Habib, before it is too late." Habib's worry was how to escape from Kufa without being seen. He instructed his slave to take his horse to a farm outside the city and to wait for him there. The slave did as he was told. The slave took Habib's horse to a farm outside the city. He waited for his master. His master was delayed. The slave started talking to the horse. "Oh, horse, Master Hussein is in trouble. He needs help. He has asked my master Habib to join him. Master Habib is late. If he does not manage to escape from Kufa, I will ride with you and go to Hussein's help." At Asr time, most of the men were in the masjid. Habib managed to reach the farm where his horse was waiting. He quickly mounted his horse and said to his slave, "Go, my friend, go. I'm freeing you from my services." "Master, you are not being fair. I have served you faithfully for years. Now that I have a chance to serve the son of Lady Fatima, you are asking me to go. Why are you denying me a place in heaven?" Habib was taken aback by the words of his slave. He was pleased to hear that he had recognized the difference between the truth and the wrongful. He wanted to sacrifice his life for the truth. Habib asked his slave to mount his horse. Together they galloped towards Karbala. Habib reached Karbala late in the evening. Imam Hussein greeted him with great affection. Lady Zainab heard that Habib had come. She asked her maid, Fiza, to convey her greetings to Habib. When Habib heard that Lady Zainab had sent him greetings, he screamed out in grief and anger. He threw his turban down to the ground. He slapped his face.
Tears rolled down his cheeks as he spoke. What a sad day! What has happened to the household of Lady Fatima, the princess, granddaughter of the Holy Prophet, the daughter of Ali, and Fatima is sending her greetings to an ordinary person like me. Yazid, what have you done to the household of Lady Fatima? Days and nights of Muharram passed by, and Ashura came. At dawn, Ali Akbar gave adhan for the last time. Yazid's soldiers blew the trumpets to start the battle. One by one, Hussein's companions went to the battlefield and gave their life for Islam. Hussein, Abbas, and Ali Akbar were busy from dawn to midday collecting bodies from the battlefield. Between Zohar and Asr time, Habib ibn Mazahir came to Hussein. He said, "My master, Hussein, allow me to go to the battlefield. Let me sacrifice my life for Islam." "Habib, my old friend, stay with me. You give comfort to me, my friend." Habib persisted with his request. Eventually, Imam Hussein gave his permission. Hussein mounted his friend, Habib, on the horse. Habib ibn Mazahir rode into the battlefield. He fought bravely, but was overpowered. He fell to the ground. As Habib ibn Mazahir fell to the ground, an enemy soldier came over and cut off his head. All the martyrs of Karbala had their head cut off, but Habib's was the first to be cut off by the enemy. Later on in Sham, Habib's head was tied to a horse's neck. A young boy called Qasim followed the horse wherever it went. One day, the man riding the horse asked young Qasim, "Why are you following me? What do you want?" Qasim just looked at the head hanging from the horse's neck. The man asked again, "Why are you staring at the head?" "This head is the head of my father, Habib ibn Mazahir. Please give it to me so that I can at least bury my father's head." The soldier said that not even 100 dirham was enough for the son to buy his father's head. This head was given to buy paradise. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. علی اکبر کے جسم پر چھا گیا تھا تیر و تلوار کے نشان، پھر بھی حسین کے لال نے چھوڑا نہیں حق کا ارمان. I would now like to invite Brother Raza Abdi and let's recite a loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. دعا ہے یہی غم زدہ ماں کے لب پر، خدایا سلامت رہے میرا اکبر. دعا ہے یہی غم زدہ ماں کے لب پر، خدایا سلامت رہے میرا اکبر. وہ لے لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے.
تڑپتی ہے صغرا چلے آؤ بھیا کہیں مر نہ جائے جدائی میں صغرا. وہ بیمار اور ناتواں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. ہے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. کہ آن محمد کی ماں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. مگر پھر بھی نو کے سینہ رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا. دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا نہ موت آئے اکبر کو اے میرے مولا. جوانی یہ سن کر بیاں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد.
باردی کا نعرہ ہے صلوات. جو مومن بیمار ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے بآواز بلند نعرہ ہے صلوات. رزق دے دے بادشاہوں کو میری تقدیر کا رزق دے دے بادشاہوں کو میری تقدیر کا کھا رہا ہوں میں تو صدقہ شبر و شبیر کا کھا رہا ہوں میں تو صدقہ شبر و شبیر کا آسماں والوں مبارک تم کو ساتھو آسماں والوں مبارک تم کو ساتھو آسماں مجھ کو سایہ ہی بہت ہے چادر تطہیر کا رزق دے دے باردی کا نعرہ ہے صلوات. جو مومن بیمار ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے بآواز بلند نعرہ ہے صلوات. فضیلت کا بیان ہے اب تک فضیلت کا بیان ہے اب تک
تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک جس در سے گئی بنتے صدقہ میں جس دن سے گئی بنتے صدقہ میں دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک حیدر کی فضیلت کا بار دیگر نعرہ صلوات ایک بار پھر درود پڑھنے کا آواز بلند نعرہ صلوات لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے دی صدا لاشے پہ سر آن کے لے جا بانو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا منہ سے بغیر زباں تشنا جگر مرتا دم ہے سینے میں
رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا لی اکبر کو نیڈا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ، ہے نیک قصہ راس آیا نہ میرے بچے کو، 18واں سا ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہے کون تھا جس نے میرے شے کو مارا ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے، رسول دو سر کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینکے، سر پر سے ردا پیٹتی زینب مضطر نکل آئے باہر، بانو گھبرا کے کھلے سے نکل آئی باہر، رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں، جب اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا ہے، رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں، سانس آتی ہے پغر دم ہے، دم باز پسی کچھ ان کا بھی ہے اور غم بھی ہے،
مرنے کے کر سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا ہے اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو بار دیگر نعرہ صلوات چونپن مبارک جلسے تابع کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے بآواز بلند نعرہ صلوات. بابا میرے بابا اکبر نے سنا کھائی ہے ان کو نہ بتانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا اکبر نے سنا کھائی ہے ان کو نہ بتانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا کس طرح سے دیکھیں گی وہ ہم دونوں کی غربت وہ روئی تو آ جائے گی خیموں میں قیامت میں زخم چھپا لیتا ہوں تم آنسو چھپانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا ماری ہے سینہ سینے میں یہ کہے کہ لینے پھولوں کی طرح پالا ہے اکبر کو پھوپھی نے لاشے پہ ابا خیموں سے پہلے ہی اڑانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا تصویر محمد ہے بڑے نازوں سے پالی مر جائے نہ خیمے میں میری پالنے والی ہرگز یہ میرا ہاتھ نہ سینے سے ہٹانا بابا پھوپھی اماں
سے میرا زخم چھپانا، جو خاک بھری ہے میرے بالوں سے چھڑا دو، چہرے پہ لہو ہے میرے دامن سے ہٹا دو، وہ ضد جو زیادہ کرے بس چہرہ دکھانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، یوں نیزہ ستمگر نے، یوں نیزہ ستمگار نے مارا میرے بابا، پہلو بھی شکستہ ہے ہمارا میرے بابا، یاد آئے گا دادی کا انہیں زخم پرانا، بابا پھوپھی اماں کو میرا زخم چھپانا، اس آخری ہچکی میں تکلم ہوا محشر، اکبر نے کہا ہاتھ جو پیشانی پہ رکھ کر لو ہم کو اجازت دو، ہمیں دور ہے جانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، بارے دیگر نعرہ السلام۔ Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Just a couple of announcements before we begin, inshallah. So every year we like to hold a children's majlis in honor of Imam Hussain and his blessed family. And so inshallah this year we will also be holding a children's majlis for our Sunday school children and all of the children in the community, inshallah. So that will take place on Sunday, July 20th from 12 to 2 p.m. And any child who's interested in participating, please contact me, Sister Farah Rizvi, or you can also contact Brother Shabir. And these majlises, we have children do everything from the salam to the marsiya to hadith qissa, and then we have Brother Shabir give the lecture, and then our students will also finish with a noha. So please, we encourage all of our students and our children to participate and continue this tradition of azadari for Imam Hussain alayhi salam. Now lastly, as we get closer to the greatest tragedy of our religion, Islam, which is the tragedy of Ashura, Maulana Sayyid Aqil Shah has requested that he would like to change the medium of his delivery to have a bigger focus on the Urdu language, because he feels like it's through the language of Urdu that he can properly capture the gham and capture the pain of Imam Hussain alayhi salam and his blessed family. So inshallah, moving forward, Maulana Sayyid Aqil Shah will be speaking more in Urdu, and of course he will try to incorporate aspects of English in his lectures, inshallah. Now let's invite Maulana
to the member with the loudest of our salawats. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله الحسين الشهيد الغريب الأدشان، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے درجات کو بلند فرمائے تاکہ ہم اسی طریقے سے غم ابا عبداللہ الحسین مناتے رہیں. اذان گرامی، یہ ہماری مجلسیں یہ عبادت کا عنوان رکھتی ہیں، عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا، امام حسین علیہ السلام کے اہل البیت کے فضائل بیان کرنا، ان کے مسائل بیان کرنا، ان پہ گریہ کرنا، یہ سب عبادت ہے. اعظم قربات ہمارے علماء اعلام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو پروردگار عالم کو قریب کرتی ہیں، بندے کو اپنے خالق، مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ قریب کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ عزاداری ہے، یہ مجالس ہیں. ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اس ذکر کے لیے کوئی میڈیم ضروری نہیں ہے کہ وہ انگریزی میں ہو یا عربی میں ہو یا فارسی میں ہو. اگر آپ دیکھیں پہلی مجالس عزا جو شروع ہوئیں وہ عربی میں تھیں. سب سے پہلے جنہوں نے مجالس منعقد کیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے بڑے عزادار امام علیہ السلام تھے اور سب سے بڑے نمازی بھی وہی تھے. لہذا امام علیہ السلام نے مجالس کا انعقاد کیا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کو
اپنے گھر پہ بلاتا تھا، دعوت کرتا تھا یا کسی شادی پہ، تو امام علیہ السلام اس شرط کے ساتھ جاتے کہ پہلے وہاں ذکر امام حسین ہوگا، پہلے وہاں مجلس ہوگی، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے یہ جو مجالس ہیں یہ ہمیں جس طریقے سے ملی ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے، اس میں یہ قید نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مخصوص زبان میں ہو، جس زبان میں بھی انسان بہتر طریقے سے تبلیغ کر سکے۔ اگر بچے یوتھ ان کو انگریزی آسانی سے سمجھ آتی ہے تو انگلش میں مجالس ہونے چاہیے، اور بزرگوں کے لیے بھی، اور ہمارے جتنے بھی ایلڈرز ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے اگر ہم اردو میں بات کریں، کیونکہ اردو عزاداری کی زبان ہے، مجلس کی زبان ہے، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک خاص زبان میں ہی تبلیغ کر سکتے ہیں، بلکہ تبلیغ کے لیے زبان کی قید نہیں ہونی چاہیے، جگہ کی قید نہیں ہونی چاہیے، مکان کی قید نہیں ہونی چاہیے، زمان کی قید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اعظم قربات ہے، اور اس سے انسان جتنا منعقد کرے اتنا ہی وہ پروردگار عالم کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہمارا موضوع کے جو مسلسل 6 دنوں سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، آج اس سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلامی طرز زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ ایک مومن اگر چاہتا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پہ اپنی زندگی گزارے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کے لیے کیا مقدمات ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کیا کہ کچھ ایسی چیزیں، خصوصیات ہیں ایک اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی طرز زندگی کے لیے، کہ جس کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ اخلاقیات میں مبنی ہے، یعنی اسلامی اخلاق، اسلامک ایتھکس، اسلامک مورلز، اور یہی ایک چیز ہے کہ جس پہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہیں کہ کتنے آیات ہیں۔ چلیں ہم اس اختلاف کو نہیں دیکھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 6000 سے زیادہ قرآن مجید میں آیات ہیں۔ ان میں جہاں فقہ کی بات آتی ہے، یعنی حلال حرام کی، تقریباً میں صحیح ایکوریٹ فگر آپ کو نہیں دے رہا، بس اندازے سے بتا رہا ہوں، تقریباً 500 آیات 6000 آیات میں سے قرآن مجید کی حلال اور حرام کے متعلق ہیں، یا جو احکامات ہیں، ہمارے احکام جو ہوتے ہیں، رولنگز، اس کے متعلق قرآن مجید میں تقریباً 500 آیات۔ اسی طریقے سے بعض ایسے آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، بیلیوز، جو ہمارے عقائد ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں توحید کے متعلق سورہ قل هو اللہ احد، سورہ الاخلاص توحید کے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم معاد کی بات کریں، قیامت کی، تو دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں کہ جو قیامت کے دن کو بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اگر یہ آیات نہ ہوتی تو ہم کو تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ قرآن مجید ہے جس میں آیات ہیں۔ پس جو معاد ہے، توحید ہے، امامت ہے، نبوت ہے، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ آیات، باقی جو آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ اخلاقیات میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گزشتہ انبیاء کے قصے، وہ سب اخلاقیات ہیں۔ بس 3 چیزیں ہیں اسلام میں، مین چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائٹلز یا بنیادیں۔ ایک ہے عقائد، ایک ہے احکام، اور ایک ہے اخلاق۔ اگر یہ
3 چیزیں انسان اس پہ فوکس کرے تو اس کے مسائل حل ہیں، لیکن ان میں بھی جو زیادہ اہمیت ہے وہ اخلاقیات کو ہے، کیونکہ اگر آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے یا اسلام کو پھیلانا ہے یا کسی تک پہنچانا ہے تو وہ اخلاق سے ہوگا۔ اگر میرا اور آپ کا اخلاق اس حد تک ہے کہ ایک شخص اس کو دیکھے اور پھر وہ اسلام کی طرف آئے تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ آپ کہتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، مجلسیں پڑھتے رہیں، جب تک خود عمل نہیں کریں گے اثر نہیں ہوگا۔ اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں نا، یوتھ، ان کو آپ ڈول پیٹتے رہیں، کہتے رہیں ایسا کرو ویسا کرو، وہ نہیں سنیں گے۔ آپ اس کو کہتے رہیں کہ بھئی آپ آئیں بیٹا آپ نماز پڑھو، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ خود کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ خود بخود آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں لاکھ کہوں اپنے بچوں کو کہ بیٹا حلال کھایا کرو، اگر تم میکڈونلڈز میں جاتے ہو تو وہاں کا برگر حلال نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ جو گوشت ہے وہ مزکہ نہیں ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اب میں یہ تبلیغ کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے ایک اور چیز بھی اس کو بتانی چاہیے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے میکڈونلڈز میں برگر کھانا حرام ہے کیونکہ وہ حرام گوشت ہے، وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، اسی طریقے سے مجھے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو پیسہ تم استعمال کر رہے ہو وہ پیسہ بھی حلال طریقے سے کمانا ہونا چاہیے۔ اب میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت استعمال کرو، لیکن میں اس بات پہ زور نہیں دے رہا کہ یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے یہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے آیا۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حلال کھانا اور حلال کمانا۔ ہم ایک کی طرف تو زیادہ زور دیتے ہیں، دوسری کو بالکل اگنور کیا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ سب اخلاقیات ہیں۔ یہ جو مجالس کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی اخلاقیات ہے، اسلامی طرز زندگی یعنی اسلامی اخلاق۔ ہم یہاں پہ سفیر ہیں، ایمبیسڈر ہیں۔ لوگ کبھی بھی میری نماز سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، نہیں میرے حلیے سے کوئی متاثر ہونے والا ہے، نہیں میرے عمامے سے کوئی متاثر ہونے والا ہے، نہیں میری قبا سے اور نہ ابا سے۔ اگر کوئی شخص اسلام سے متاثر ہوگا تو وہ میرے اخلاق سے متاثر ہوگا کہ میں آنیسٹ ہوں یا نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں کسی کو کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ اگر میرا اخلاق، میرے طور طریقے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے مطابق ہیں تو مجھے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا وجود خود بخود تبلیغ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہا فرزند رسول میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وصیت کریں، میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے وصیت کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں بار بار دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو احادیث ہیں بعض معصومین کی، یہ بینرز پہ لکھ کے دیواروں پہ لگانے والی ہیں، کیونکہ یہ سونے کے حروف سے لکھنے والی احادیث ہیں۔ فرماتے ہیں اچھا جاؤ تبلیغ کے لیے، مگر دیکھو کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم، دیکھو لوگوں کو بلاؤ، ہماری طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ، مگر زبان سے نہیں، زبان کھولے بغیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ وہ شخص تعجب کرتا ہے، کہتے فرزند رسول میں زبان کھولے، منہ کھولے، زبان کا استعمال کیے بغیر کیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو؟ کہ اپنے عمل سے دعوت دو، زبان سے دعوت مت دو۔ لیکن کتنی خوبصورت، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، یہ ہوتی ہے تبلیغ، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور اگر ایسا ہے تو آپ اسلام کے سفیر ہیں، مجھے اور آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اگر ہمارے معاملات اچھے ہیں, ہماری ڈیلنگز اچھے ہیں. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا الدین هو المعاملہ. دین کیا ہے؟ دین is equal to transaction and dealings. دین یہ ہے, معاملات ہے. باقی نماز روزہ تو ایک پرسنل چیز ہے, آپ انجام دیں گے آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں انجام دیں گے تو آپ سے باز پرس کی جائے گی. لیکن اصل چیز کہ جس کا دار و مدار ہے وہ آپ کے ڈیلنگز پہ ہے, وہ آپ کے معاملات پہ ہے. بس عزیزان گرامی, یہ ایک تمہید تھی مختصر. اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج ہم نے مختصراً یہ بیان کرنا ہے کہ اسلام میں کامیابی کس کو کہتے ہیں. واٹ از سکسیس ان اسلام. لیکن سب لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے پیچھے ہیں. آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں, میں بھی کامیابی چاہتا ہوں, دنیا میں کامیابی. اور یہ جو دنیا ہے نا, اس کے لیے کہتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر آپ نے آخرت کو سنوارنا ہے تو یہ دنیا سے ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں رہبانیت حرام ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ, اور پہاڑوں میں اگر تم گئے, وہاں تم رہتے ہو, لوگوں کی بھیڑ میں نہیں رہتے, اور وہاں تمہارے معاملات ہیں ہی نہیں, تو پھر اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رہو اور اچھے طریقے سے رہو. جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو ایسے رہو کہ جب تم زندہ ہو تو وہ تم سے ملنے کی چاہت رکھیں, آپ سے ملنا چاہیں, اور جب تم چلے جاؤ تو وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. ایسی زندگی ہونی چاہیے, یہ کامیاب زندگی ہے. بس کامیابی کیا ہے؟ واٹ از سکسیس. سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. دیکھیں, میں ہر روز ایک قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں بیان کرتا ہوں, وسط میں بھی کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں. لیکن ہر روز قرآن کا سہارا لیتے ہوئے ہم جو ہیں اپنے اخلاقیات کو سنوار رہے ہیں اور اسلامی طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ مومنون 23 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کی, اوائل کی چند آیات. اس میں پروردگار عالم سورہ کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون. فلاح پا گئے, فلاح یعنی کامیاب, سکسیس. Successful are those who are believers. فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے وہ کہ جو مومن ہیں. مومن یعنی جو ایمان والے ہیں. ایمان پہلی شرط ہے کامیابی کی. ایمان نہیں ہوگا تو باقی اعمال قبول نہیں ہیں. ایمان ضروری ہے. لہٰذا کامیاب ہوئے وہ شخص کہ جو مومن ہے. پھر ان کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں. یہاں اوائل, یہ جو اوائل کی 7-8 آیات ہیں, اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. میں صرف فہرست بیان کروں گا, ایک آیت کی طرف تفصیل کے ساتھ اشارہ کروں گا, اور چونکہ مصائب کے دن ہیں تو زیادہ توجہ ہماری مصائب کی طرف ہوگی. لہٰذا چند چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز کامیابی کی کیز ٹو سکسیس, کامیابی کی کنجیاں. پہلی چیز کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون. وہ لوگ کہ جو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. خضوع اور خشوع بچوں کو سمجھانے کے لیے توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے کامیابی کی. نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن نہیں, دوز who pray salah with humbleness, humility, خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ پہلی شرط. دوسری کیا ہے؟ الذین ہم عن اللغو معرضون. وہ لوگ کہ جو لغویات سے, لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو وین ٹاک, جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, نان سینس, جس کا کوئی سینس نہ ہو, اس کو کہتے ہیں لغو. دوسری خوبی کامیابی کی کیا ہے مومن کی؟ کہ مومن کامیاب ہوتا ہے جب نماز خضوع خشوع کے ساتھ پڑھے. مومن کامیاب ہوتا ہے جب وہ لغو باتوں سے پرہیز کرے. اور تیسری چیز
والذین هم للزکات فاعلون، وہ کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی، زکوٰۃ. اور چوتھی چیز وہ کہ جو اپنے شرم اور حیا کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو شرم اور حیا رکھتے ہیں، عفت رکھتے ہیں، جو عفیف لوگ ہوتے ہیں، عفت والے، چیسٹیٹی، یہ لوگ کامیاب ہوئے. پانچویں چیز وہ لوگ کہ جو امانت دار ہیں، امانت کو واپس کرتے ہیں. چھٹی چیز وہ کہ جو وعدہ پورا کرتے ہیں. اور ساتویں چیز، ساتویں کوالٹی پھر نماز. وہ لوگ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حافظون، حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی. پہلی شرط بھی نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنا، آخری شرط بھی نمازوں کی حفاظت کرنا. اگر ایسا ہے، کہتے ہیں اولئک هم الوارثین، اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں، انہیریٹرز ہیں. کس کے؟ جنت الفردوس کے. یرثون الفردوس. یہ جو فردوس ہے نا، یہ جنت کا ایک مقام ہے، جنت کے درجات ہیں. ایک درجہ کہتے ہیں فردوس، جنت کے درجات میں سے، گریڈ میں سے ایک فردوس. یہ لوگ اس بلند مقام پہ، جنت میں بھی کئی مقامات ہیں، بلند ہیں، کچھ بہت زیادہ بلند ہیں. یہ فردوس کے مالک ہیں، جنت کے سب سے بلند مقام کے مالک ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور کیسے؟ یہ اس جنت میں، فردوس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ مصیبت آتی ہے، کہتے ہیں چلو یار مصیبت تو آ گئی لیکن گزر جائے گی، مہینہ، ڈیڑھ مہینہ، سال. لیکن یہ جو آخرت والی مصیبت ہے، اگر وہ جہنم ہے وہاں بھی خالدین، ہمیشہ کے لیے، اور جنت ہے وہاں بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ وہ جنت میں، جنت الفردوس میں رہیں گے. بس عزیزان گرامی، یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن. اب میں آپ کی خدمت میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے کیا عرض کروں؟ ماشاءاللہ سب آپ نماز پڑھتے ہیں. بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے مولانا صاحب تھوڑا نماز کی اہمیت کے متعلق بھی بات کرو. مجھے بعض اوقات شرم آتی ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ بھئی نماز پڑھا کرو. ہاں، مجھے تو اس وقت اچھا لگے گا کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ نماز کے اسرار بیان کریں، نماز کے شرائط بیان کریں، ایٹیکیٹس بیان کریں، نماز کے کیا سر ہے. اگر کسی کو اسرار نماز کا پتہ چل جائے اور ان تمام اسرار اور آداب کے ساتھ نماز پڑھے، تو میرے نزدیک 2 رکعت نماز اس دنیا میں جو کچھ ہے سب چیزوں سے بہتر ہے. 2 رکعت نماز اگر اسرار کے ساتھ پڑھی جائے، اگر شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، آداب کے ساتھ پڑھی جائے، تو وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. بس نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ. اب میں زیادہ طول و تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. کسی نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا امیر المومنین مل معنی سجود، قیل لامیر المومنین مل معنی سجود. یہ جو ہم 2 سجدے کرتے ہیں نماز میں، یہ کیوں 2 سجدے کیوں ہیں؟ بھئی سب چیزیں ایک ہیں. قیام میں ہم الحمد پڑھتے ہیں، رکوع ایک ہے، تشہد ایک ہے، سلام ایک ہے، مگر سجدے 2 ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی پیچھے کیا ریشنلٹی ہے؟ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر رکعت میں 2 سجدے اس لیے واجب کر دیے گئے ہیں کہ ہم اس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ منہا خلقنا، اے بار الہ
جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں زمین پہ اپنی پیشانی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں منہا خلقنا، بار اللہ تو نے ہمیں اس مٹی سے خلق کیا. اور دوسرا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اقرار کر رہے ہیں ثم نعیدو تارتن اخرى، اور اسی مٹی کے پاس ہم دوبارہ جائیں گے، اسی مٹی کے اندر دوبارہ جائیں، اسی سے خلق ہوئے ہیں اور اسی میں دوبارہ بھی جانا ہے، سب کو مٹی کے اندر دفن ہونا. اس لیے 2 سجدے ہیں. کسی نے کہا یا امیر المومنین، پھر ان 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ استراحیہ ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحیہ. یہ جو تھوڑا سا مکس ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وہ مستحب ہے، اگر آپ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کہا تو بھی صحیح ہے. اگر آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 2 سجدوں کے درمیان، تو بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ نماز میں مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحیہ. کہتے ہیں یہ کیا ہے 2 سجدوں کے درمیان یہ مختصر سا وقفہ؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مختصر سا وقفہ ہے 2 سجدوں کے درمیان، یہ دنیا ہے. یہ دنیا ہے جو بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، اور ہم نے اسی کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ باقی سب چیزیں ہم نے بھلا دیں، اور وہ جو مختصر چیز ہے، جو چھوٹا سا مکس اور پوز، وہ جو پوز ہم لیتے ہیں، یہ دنیا ہے. بس دیکھیں امام علیہ السلام نے ہمیں فلسفہ سمجھا دیا نماز کا. اب جب آپ اس نیت سے نماز پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے آپ نے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی. یہ معنی ہے خضوع اور خشوع کا، ہیوملٹی، ہمبلنس. کہتے ہیں کہ یہ آپ خاک پہ سجدہ کرتے ہیں. جی ہاں، خاک پہ سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ حضرت نے ایسا کیا. ہماری نماز بعین ہی وہی نماز ہے جو حضرت پڑھا کرتے تھے. ہمارا سجدہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے حضرت سجدہ کرتے تھے. اور یہ مورخین بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ کے گھر آتے تھے تو آپ کے ماتھے پہ، پیشانی پہ خاک لگی ہوتی تھی، کیونکہ آپ خاک پہ سجدہ کرتے تھے. مسجد نبوی میں تو کارپیٹ ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی کارپیٹ تھے ہی نہیں، یا حسیر تھی، چٹائی تھی، یا خاک تھی. اور حضرت کی ایک حدیث ہے جو تمام مکاتب فکر میں کی کتابوں میں موجود ہے، اور سب اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کیا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مکان سجدہ اور طہارت کی جگہ قرار دیا ہے. طہارت کی جگہ اور مکان سجدہ، سجدہ کی جگہ، یہ حدیث سب مانتے ہیں. تو جب ایسا ہے تو اسی وجہ سے تو ہم خاک پہ سجدہ کرتے ہیں. اور اگر ہم خاک پہ سجدہ نہ کریں اور کارپیٹ پہ سجدہ کریں تو جو معنی اور فلسفہ امیر المومنین نے سجدوں کا بتایا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں. وہ لوگ کہ جو خاک پہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ کسی اور چیز پہ سجدہ کرتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں جب تم خاک پہ سجدہ کرو تو تم یہ کہو گے کہ میری خلقت اس سے ہوئی ہے. دوسرا سجدہ کرو گے تو یہ تم اقرار کر رہے ہو کہ مجھے اسی میں دوبارہ جانا ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب سجدہ خاک پہ ہوگا. اگر سجدہ خاک پہ نہیں ہوگا تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. درود بھیجے محمد اور آل محمد. نماز اول وقت جو ہیں وہ بھی آداب میں سے ہے اور اسرار میں سے ہے. کچھ لوگ عرفاء کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے، نوکری نہیں ملتی، بیماری ہے، گھر میں مشکلات ہیں، رزق تنگ ہے، کیا کریں؟ سب کا علاج علماء اخلاق بتاتے ہیں الصلاۃ فی اول وقت، پرائم ٹائم میں اول وقت میں نماز پڑھو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ انہوں نے حل بتایا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اور پتہ نہیں
یہ واقعہ ہے بھی یا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہے وہ اثر رکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت واقعہ ہو گئی، فرشتے آئے اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ چلو، آپ کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حساب کرو۔ تو حساب میں بتایا گیا کہ حج، ہاں حج تو میں نے کیا۔ کہا وہ حج قبول نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ کرنے کے لیے حج کیا ہے، وہ قبول نہیں ہے کیونکہ وہ ریا میں آتا ہے، ریاکاری۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا زکوٰۃ؟ کہا زکوٰۃ تم دیتے تھے، لیکن وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے، جب لوگ ہوتے تھے تب زکوٰۃ دیتے تھے، اور جب لوگ چلے جاتے تھے تو پھر تم زکوٰۃ نہیں دیتے، چہری کار خیر نہیں تم نے کیے، مگر وہ سب دکھاوے کے لیے۔ اچھا پھر فلاں چیز وہ بھی جو ہے قبول نہیں ہے، فلاں چیز وہ بھی قبول نہیں ہے، بس کیا ہے؟ کہا تو تم جاؤ، ابھی تمہیں ہم جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس کو گھسیٹ رہے ہیں کنویں کی طرف۔ وہ بہت بڑا کنواں جو ہمارے تصور میں بھی ہے کہ اس میں اگر ایک پتھر پھینک دیا جائے تو اس کو 70 سال لگتے ہیں نیچے جانے میں، اتنا تو وہ بڑا جہنم کا کنواں۔ اب جب اس کو وہاں لے کر جاتے ہیں کہ بھئی تمہارے اعمال قبول نہیں ہیں، تو اور پھر کہتے ہیں کہ اب تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہے، تو فرشتے اس کو دھکا دیتے ہیں۔ جیسے اس کو دھکا ملا، وہ کہتے ہیں نہیں میری نمازیں، میں تو 5 وقت کا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اور جیسے اس نے نمازیں پکارنی شروع کی تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کہیں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے کنویں سے باہر نکال لیا۔ ابھی میں گرنے والا تھا، لیکن وہ ہاتھ آیا اور اس نے مجھے تھام کر کنویں سے باہر نکال دیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ میری نمازوں کا صلہ تھا۔ دیکھتی میں نے کہا بھئی تم کہاں تھے؟ میں تو اب جہنم میں جانے والا تھا، گرنے والا تھا، تم دیر سے کیوں آئے؟ اتنی دیر سے وہ مجھے ملائکہ سوال و جواب کر رہے ہیں اور تم تھے ہی نہیں، کہاں؟ ابھی اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو میں تو گیا تھا۔ تو اس نماز کے سنے نے کہا کہ اگر تم نماز کو اول وقت پہ پڑھتے تو میں بھی اول وقت پہ آ جاتا، اگر تم پرائم ٹائم پہ اول وقت پہ نماز پڑھتے تو میں آج، تم نے ہمیشہ دیر سے پڑھی، میں بھی دیر سے آیا۔ بس نماز اول وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی طرف توجہ دے۔ دیکھیں ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، مجلس سے پہلے اول وقت پہ نماز ہوتی ہے، ماشاءاللہ جن لوگوں کو توفیق ہے وہ آ کر جماعت کا ثواب بھی لے لیتے ہیں اور نماز کا ثواب بھی لے لیتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اگر نماز میں خضوع اور خشوع لے کر آنا ہے نا، تو امیر المومنین علیہ السلام کی نماز کو دیکھیں۔ پاؤں میں تیر لگا، لوگوں نے کوشش کی کہ تیر نکالیں، کافی زحمت تھی، تیر نہیں نکل رہا تھا۔ لوگ حضرت کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ کے بھائی کو بڑی زحمت ہو رہی ہے، تیر پاؤں میں ٹوٹ گیا ہے اور اس کو نکالنے میں دقت ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب میرا بھائی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت جا کے یہ تیر نکالو، کیونکہ جب میرا بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بدن موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت نے نماز کی نیت کی، لوگ گئے، تیر نکالا، امیر المومنین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے خضوع اور خشوع۔ کہتے ہیں کہ حضرت تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، حضرت وہاں موجود تھے، اور نماز کے دوران وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، داڑھی میں ہاتھ مار رہا تھا تو حضرت نے دیکھ کر کہا کہ یہ جو ہے یہ خضوع اور خشوع نہیں ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تمہارے ذہن میں صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ وہ ذات بلند و بالا جس کے سامنے تم کھڑے ہو، پھر یہ اس قسم کی حرکت کرنا۔ اس طریقے سے ایک نوجوان آیا، حضرت تشریف فرما تھے، جلدی جلدی نماز پڑھنی شروع کی، جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ، اور نماز ختم۔
حضرت نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے نماز پڑھی. کہ یہ نماز تو میری والی نماز نہیں ہے. نماز تو آدمی سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، آرام کے ساتھ پڑھتا ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے. اور نماز کی اہمیت کے لیے میں کیا کہوں؟ سب سے بڑی مثال تو امام حسین علیہ السلام کی ہے. آپ نے میدان کربلا میں نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور یہ بتا دیا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے، میرے خیال میں یہ استاد قمر جلالوی مرحوم کا شعر ہے. استاد قمر جلالوی بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے شاعر تھے کراچی میں. کہتے ہیں حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے، حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے. اے حسین تو ہی نے تو نماز کو روکا ہے. کہتے ہیں بہت بڑے مجتہد تھے، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نیت کرنے سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کسی نے کہا آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ابھی نیت نہیں کی، نیت سے پہلے آپ ابا عبداللہ پر حسین پر سلام بھیج رہے ہیں. کہا ہاں، اگر ابا عبداللہ الحسین نہ ہوتے تو یہ صلاۃ نہ ہوتی. یہ جو نماز ابھی باقی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے یہ نماز باقی ہے. بس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری کوالٹی، ہم عن اللغو معرضون. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو فضول باتیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسی چیزیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا، اس میں وہ باتیں نہیں کرتا، صرف ان چیزوں سے کام رکھتا ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. اس کو کہتے ہیں لغو. المرء تحت لسانے. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی زبان کے پیچھے یا زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب تک زبان نہیں کھولے گا پتہ نہیں چلے گا یہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. یہاں اس نے زبان کھولی، پتہ چلا. بس زبان اس وقت انسان کھولے کہ اچھی بات ہو، نیک بات ہو، اچھی چیزوں کے لیے. ایک مولانا نے کتاب لکھی آفات اللسان کے نام سے. 120 آفتیں بیان کی ہیں زبان کی. آفتیں 120 آفات ہیں اس زبان کی. اور حضرت کا نہج البلاغہ کا خوبصورت جملہ زبان کے متعلق فرماتے ہیں جرمہ کبیر جسمہ صغیر. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو میس ہے، یہ جو زبان ہے سائز میں تو بہت چھوٹی ہے، مگر جب جرم کرتی ہے تو بڑے بڑے جرم کرتی ہے. جرم اس کے کبیر ہیں، سائز اس کا چھوٹا اور صغیر ہے. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ہاں شیعہ تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. نہیں، شیعہ کیسے زکوٰۃ نہیں دیتے؟ قرآن میں بار بار زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور قرآن جو ہے جتنا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں دوسرے تو نہیں کرتے. لیکن شرائط ہیں. ہمارے مراجع نے بتایا ہے کہ اگر یہ شرطیں ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں. اگر شرائط ہوں انسان نہ دے. اسی طرح خمس ہے، خمس کے مسائل ہیں، شرائط ہیں، اگر وہ ہیں انسان پر واجب ہے. اس کے بعد چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ عفیف ہوتا ہے، عفت یعنی شرم اور حیا، ایسے کام نہیں کرتا کہ جو بے شرم لوگوں کے کام ہوتے ہیں. لباس اس کا ڈیسنٹ ہوتا ہے، شکل اس کی، چہرہ مہرہ ڈیسنٹ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ ڈیسنٹ ہوتا ہے، چلنے پھرنے کا، بیٹھنے کا انداز ڈیسنٹ ہوتا ہے. ایک مومن ہمیشہ شرم اور حیا، اور مومنہ بھی، دونوں کے لیے ہے کہ وہ شرم و حیا کا خیال رکھے. پانچویں چیز، امانت جب اس کو دے دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا. امانت صرف اس کو نہیں کہتے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھوایا وہ امانت نہیں. اگر کوئی شخص آپ سے ایک بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اس بات کو امانت رکھو، وہ بھی امانت ہے. لیکن ہم فوراً گوسپنگ شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر.
امانت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں چھٹی چیز، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے. من لا عہد لہا لا دین لہا، اگر کوئی شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے. وعدہ پورا کرنا دین کا حصہ ہے. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. درود بھیجیں محمد اور آل محمد. بس عزیزان گرامی، آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. ایام ایسے ہیں کہ جس میں بنی ہاشم کے شہداء کا ذکر ہوتا ہے. آج آپ کی خدمت میں اس جوان کا غم بیان کرنا ہے، اس جوان کے مصائب بیان کرنے ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا. کس چیزوں میں شباہت رکھتا تھا؟ کہتے ہیں کہ گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں سب سے زیادہ شباہت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تھی. یہ وہ نوجوان ہے، وہ شخصیت ہے کہ جب کسر بنی مقاتل میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور وہ دشمن امام کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا. کلمہ استرجاع کیا ہے؟ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کو کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پہ جاری کیا. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان، کلمہ استرجاع ویسے تو اچھی چیز ہے، مگر کیا کوئی خاص بات ہے جو آپ نے ایسے موقع پہ کلمہ استرجاع کو زبان مبارک پہ جاری فرمایا؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا علی اکبر، میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایک نوجوان بیٹے کا سوال. فرماتے ہیں کہ یا ابتا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں بے شک، اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو اور کون حق پہ ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حق پر ہیں. فرماتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ چلے جائیں. اللہ اکبر. ایک ایسا وقت بھی آیا امام حسین علیہ السلام پر کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام مظلوم سے اجازت مانگتے ہیں. کہتے ہیں یا ابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں قتال کے لیے جاؤں. امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا اکبر، اگر اجازت لینی ہے تو جا کے اپنی پھوپھی اماں سے لو، اجازت لینی ہے تو جا کے اپنی والدہ لیلہ سے اجازت لو. حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنی والدہ کے خیمے میں گئے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا. جب حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی تو تمام بیویوں نے چاروں طرف سے حلقہ بنا کے ماتم کرنا شروع کیا. یعنی بیویاں یہ بتا رہی ہیں کہ علی اکبر ہم ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ تم واپس نہیں آؤ گے. جس طرح جنازے پہ ماتم کیا جاتا ہے ویسے ہی بیویوں نے حضرت علی اکبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کیا. حضرت علی اکبر خیمے سے باہر جاتے ہیں مگر پھر کوئی دامن پکڑ کے دوبارہ خیمے کے اندر لے آتا.
3 مرتبہ حضرت علی اکبر خیمے سے باہر آئے، دوبارہ خیمے کے اندر بیویوں نے حضرت علی اکبر کو واپس بلایا۔ بس 1 مرتبہ حضرت علی اکبر خیمے سے باہر آتے ہیں، اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے کڑیل جوان کو اجازت دی اور حضرت علی اکبر چلے۔ جب حضرت علی اکبر جا رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا۔ دیکھیں امام کبھی بھی غلو نہیں کرتا، ایگزیجریشن نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ بار الہ اللہم بار الہ تو گواہ رہنا، اشہد الہ اولاء القوم، اس قوم پہ تو گواہ رہنا کہ آج ایک ایسا جوان ان کی طرف جا رہا ہے کہ جو کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور ہم جب بھی چاہتے تھے کہ رسول خدا کی زیارت کریں، ہم علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے 2 ایسی قربانیاں پیش کیں کربلا میں، اور وہ 2 ایسی قربانیاں ہیں کہ جس کی طرف آدمی جب غور کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے جو دشمن ہیں، جو بظاہر مسلمان لیکن کافروں سے بدتر، ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ایک قربانی حضرت علی اکبر کی، کفار کو کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ رسول خدا کے ساتھ کتنے مشابہ ہے۔ کم از کم ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے مشابہ شخصیت کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ دیکھو یہ رسول کی مشابہت رکھتا ہے، مگر دشمنوں نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ دوسری قربانی حضرت علی اصغر کی تھی۔ 6 ماہ علی اصغر کو قربان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ نام کے مسلمان ہیں تو یہ حضرت علی اکبر کو قتل نہیں کریں گے، اور اگر حضرت علی اکبر کو قتل کیا تو حضرت علی اصغر کو اس وجہ سے قتل نہیں کریں گے اگر ان میں تھوڑی بھی انسانیت ہو۔ اگر انسان ہیں تو علی اصغر کو قتل نہیں کریں گے، مسلمان ہیں تو علی اکبر کو قتل نہیں کریں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے بیٹے کو اجازت دی، حضرت علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں، محسوس کیا کہ کوئی حضرت علی اکبر کے پیچھے آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب جب نوجوان نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے آہستہ آہستہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا۔ حضرت علی اکبر رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں بابا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے مجھے وداع کیا، مجھے اجازت دی، اب آپ میرے پیچھے پیچھے میدان کی طرف آ رہے ہیں۔ بس امام حسین نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں اے علی اکبر، اے کاش تیرا ایک جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر میں دیکھتا تو کیسے اجازت دیتا ہے۔ بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ ایسا صبر ہم نے کہیں نہیں دیکھا جو امام حسین علیہ السلام کا صبر ہے۔ بس عزیزان گرامی، حضرت علی اکبر نے حملہ کیا۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ بابا کے پاس دوبارہ آتے ہیں، فرماتے ہیں بابا جان پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں آدھا کو بتا دوں گا کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو حضرت علی اکبر کے دہان مبارک میں دی، بس زبان کا منہ میں دینا تھا۔ حضرت علی اکبر پیچھے ہٹے، فرماتے ہیں بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔
اجرکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم امام حسین کے باقی کسی غم میں نہ رلائے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین نے اپنی انگوٹھی حضرت علی اکبر کے دہانے مبارک میں دی، تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ پھر حضرت علی اکبر نے بابا سے اجازت مانگی۔ اس دفعہ حضرت علی اکبر نے حملہ کیا، حملہ بہت شدید تھا، مگر ایک طرف سے ایک ایسا وار آیا کہ حضرت علی اکبر کے سینے میں برچی کا پل ٹوٹ گیا۔ اب حضرت علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں دیں اور اپنے گھوڑے، جس کا نام عقاب تھا، یہ عربی گھوڑا کبھی غلطی نہیں کرتا، مگر کہا، فرماتے ہیں کہ عقاب مجھے بابا کے پاس واپس لے جا۔ عقاب مجھے بابا کے پاس واپس لے جا، مگر عقاب غلطی سے حضرت علی اکبر کو دشمن کے پاس لے جاتا ہے۔ بس دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، حضرت علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ عقاب سے ایسی غلطی کیسے ہو گئی؟ عربی گھوڑے ایسا غلطی نہیں کرتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں عقاب کیا کرتا؟ عقاب زخمی تھا، عقاب کی آنکھوں میں خون تھا، عقاب کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک مرتبہ عزیزان گرامی تصور شرط ہے، کربلا کو ذہن میں لے آئیں، رونے کے لیے تصور کافی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت علی اکبر نے آخری سلام کہا، بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول ہو۔ زین سے زین پر تشریف لائے۔ امام حسین نے جب اپنے بیٹے کا آخری سلام سنا تو آپ علی اکبر کی طرف چل رہے ہیں، مگر کس طرح؟ اس طرح جا رہے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے علی، یا علی تم کہاں ہو؟ یا علی آپ کہاں ہو؟ دشمنوں نے جب سنا، بعض نے کہا دیکھو حسین اپنے بابا علی کو پکار رہا ہے، لیکن امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو بلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کے سرہانے پہنچتے ہیں، ابھی حضرت علی اکبر زندہ ہیں۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا اپنا ہاتھ سینے سے الگ کر لو، مگر حضرت علی اکبر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب جب امام حسین نے حضرت علی اکبر کے سینے سے حضرت علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ برچی کا پھل جوان کے سینے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم امام حسین کسی اور غم میں نہ رلائے۔ بس ایک مرتبہ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنا زانو کربلا کی گرم ریت پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچی کے وہ پھل کے جو ٹوٹ چکا تھا، ایک مرتبہ برچی کا پل نکالا، حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسین یکو تنہا اپنے بیٹے کے پاس کربلا کے میدان میں۔ بس ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اب چاہتے ہیں کہ جوان کا جنازہ اٹھا کر خیمے کی طرف لے آئیں، آخری روایت سنیں اور التماس سے دعا۔ امام حسین حضرت علی اکبر کا جنازہ خیمے کی طرف لانا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں؟ مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے۔ ایک بوڑھا ضعیف 18 سالہ جوان بچے کی لاش کو کیسے اٹھا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے خیام کا رخ کیا، فرماتے ہیں اے جوانان بنی ہاشم،
اے بنی ہاشم کے نوجوانوں، آؤ حسین کی مدد کرو، حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بار الہا تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء الحسنى کا، تجھے واسطہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، ہم سے اس مختصر و قلیل عبادت کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا، ان کے مصائب کا ہمارے نوجوانوں کو حد کمال تک پہنچا۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو صحت شفا کلی عنایت فرما۔ منظور نظر ایک مومنہ مریضہ ہیں بیمار ہیں، اس کو صحت شفا کلی عنایت فرما۔ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا حاضرین میں سے جو جس قسم کی نیک اور شرعی حاجت رکھتا ہے، بالخصوص اگر ہماری بہنیں حاجات رکھتی ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ مومنین اور مومنات کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ عزادارانی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ امیر المومنین کے چاہنے والوں کی خیر فرما۔ ہمارے جلسے جلوس اور محافل اور مجالس کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہمارا علم، ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما۔ ہماری آخرت عاقبت کو بخیر فرما، ہمارا انجام بخیر فرما، برزخ کا سفر ہمارے لیے آسان فرما۔ امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حاضرین کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، ڈاکٹر رضا مرحوم کے سال ثواب کے لیے، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، جو لوگ نظر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں، اس عزاخانے میں جو لوگ والنٹیئر کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، مجلس سننے والوں کے لیے، پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، اور حاضرین کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ماتم حسین اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صبح کو دکھا لوں، بے چین اتفاق ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے
اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا, پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا, اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا, کیا ہو گیا دل پر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. ٹھہرو کہ میں 18ویں مہینہ تو بڑھا دوں, ٹھہرو کہ میں 18ویں مہینہ تو بڑھا دوں, پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں, صدقے ہوئے مادر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو, تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو, منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو, کیوں روٹے ہو دل پر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر, آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر, ماں دے گی صدائے علی اکبر, علی اکبر, چھن جائے گی چادر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. لپٹ کر علی اکبر. چلا جو خیمے سے مرنے, رسول جیسا پسر, تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور, مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. کچھ دیر تو جی لے تیرا, کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر, مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. کچھ دیر تو جی لے تیرا, کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر, مڑ مڑ کے مجھے تم زی سے گرو گے تو بدل
جائے گی دنیا مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا قاتل تو بتائیں گے نا قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھ جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا اب مجھ سے چلا بھی نہیں اب مجھ سے چلا بھی نہیں چاہتا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا تیرا بھی جو ہوتا کوئی تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر حسین 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 اوسے 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 محمد علی محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی السلام علیکم حسین شہید کربلا السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا سلطان ابر والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراز والقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان یا سیدی اجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ وظہورہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ